अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 6 अक्टूबर 2023 जुमे का दिन है। एक नए दिन का पाकिस्तान में आगाज हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त रात का वक्त है। डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हैं, हर दिन पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क में बहुत सी डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन आज के इस वीलॉग में मैं एक खास सिंगुलर डेवलपमेंट और उसके तमाम एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस के हवाले से बात करूंगा। अब से कोई 36 घंटे पहले, जैसा कि आप में से अक्सर लोग सुन चुके हैं, बुध और जुमेरात की दरमियानी रात को, रात के 12 बजे के बाद, सदाकत अली अब्बासी साहब को, जो मरी से तहरीक इंसाफ के एमएनए रह चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें डॉन न्यूज के दफ्तर में, जो ब्यूरो का ऑफिस है, जहां पर डॉन टेलीविजन का ऑफिस भी है, जो जीरो पॉइंट पे है, जो पीआईडी की बिल्डिंग के साथ है, वहां उन्हें लाया गया और एंकर पर्सन आदिल शाहजेब से उनका एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। बाद में वो इंटरव्यू चल नहीं सका। कहते हैं कि डॉन की मैनेजमेंट ने उस इंटरव्यू को अप्रूव नहीं किया। क्यों अप्रूव नहीं किया, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, उस पर भी मैं कुछ सवाल उठाता हूँ, कुछ कमेंट्स कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तमाम वाक़े की डिटेल पे जाऊँ और इसके बहुत से जो दिल हिला देने वाले एस्पेक्ट्स हैं, उसके हवाले से मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं आपसे थोड़ी सी अपॉलॉजी भी करना चाहता हूँ कि मैं गुज़िश्ता 1-2 दिन के दरमियान डिसअपियर ही रहा हूँ, गुम रहा हूँ इससे। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ। हर आने वाला दिन जो है वो एक नया दिन है, एक नया आगाज है। मैं वाशिंगटन में पाकिस्तानी के हवाले से कुछ मीटिंग्स कर रहा था, उसके हवाले से ट्रैवल भी कर रहा था, और फिर मैं एक इमरान खान साहब की बर्थडे के हवाले से, बर्थडे तो उनकी खत्म हो गई, लेकिन मैं इंग्लिश में एक छोटी सी कॉम्प्रिहेंसिव कंसाइज एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर मैं एआई ड्रिवन टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इस्तेमाल करना चाह रहा था, जिसमें मैं फंसा रहा, बिकॉज टेक्नोलॉजी में मैं बहुत ही माठा हूँ। लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि अगले 6-7-8 घंटे में मैं वो इंग्लिश की वीडियो जो है वो आपके सामने रख सकूंगा। वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, एक आम वीडियो से हट के मैंने उसे बनाने की कोशिश की। नो, कमिंग बैक टू सदाकत अली अब्बासी का जो एपिसोड है, सबसे पहले तो मैं आपको ये याद कराऊं कि सदाकत अब्बासी कौन है। सदाकत अब्बासी एमएनए तहरीक इंसाफ के मरी के हल्के से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, उन्होंने हराया। अपने इलाके में इंतहाई मकबूल, मुझे मरी में उनके इलाके में ट्रैवल करने का मौका मिला। बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं, अवामी शख्सियत हैं, अवाम में से हैं, एक आम आदमी है, अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, अ मैन ऑफ ग्रेट प्रिंसिपल्स। मेरे प्रोग्राम की, जब मैं 92 पे प्रोग्राम करता था, बहुत उन्होंने सरपरस्ती की, बहुत दफ़ा उन्होंने मेरे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, बड़े बैलेंस्ड आदमी है। स्कूल टीचर थे, ओ लेवल के बच्चों को पढ़ाते थे। इकोनॉमिक्स, माशियात उनका सब्जेक्ट है। बाद में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के और उनको ओ लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने स्कूल या उन्होंने ट्यूशन सेंटर कायम किए, और उसके नतीजे में उन्होंने अच्छा, उनका बिजनेस भी अच्छा चला। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, शरीफ आदमी है, डिसेंट आदमी है। ये तो उनका एक बैकग्राउंड है। और इस किस्म के आदमी के साथ और इनकी तरह के और से बहुत से लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान के निज़ाम को कोई इज्जत नहीं मिल रही। बट दैट्स नॉट द ओनली इशू। देखिए, जो कुछ उनके साथ हुआ, इससे पहले सिर्फ 24 घंटे पहले सदाकत अब्बासी को टेलीविजन इंटरव्यू जो उनका करवाया गया आदिल अब्बासी साहब से, उससे सिर्फ 24-26 घंटे पहले उस्मान डार साहब को इसी तरह कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के अंदर प्रोड्यूस किया गया। उस्मान डार की वालदा जो हैं वो बहुत ही दलेर हैं, जरूरतमंद हैं, बासूल हैं। उसके बाद उन्होंने एक मुख्तसर छोटा सा वीडियो मैसेज भी उन्होंने इशू किया, जिसमें उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। पाकिस्तान में लोग बुजदिल ज़रूर हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें ना पता चल रहा हो कि क्या हो रहा है। पहले मैं थोड़ा सा मीडिया के हवाले से, मुझे बहुत परेशानी है। ये सही है कि कामरान शाहिद साहब जो हैं वो कभी भी कोई बहुत डीप नहीं थे, सब्सटैंशियल नहीं थे। ही इज़ अ गुड लुकिंग स्मार्ट एंकर पर्सन है, मतलब बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी किसी ने ये तवक्को नहीं की कि कामरान शाहिद के पास कोई आइडियाज़ होंगे, कोई पर्सपेक्टिव होगा पॉलिटिकल। लेकिन आदिल शाहजेब क्यों इस पूरे गेम का हिस्सा बन गए हैं, इस पे मुझे ताजुब है, बहुत हैरानगी इसलिए है। आदिल शाहजेब साहब ने एक रेपुटेशन बनाई मीडिया के अंदर कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर हैं, लिबरल हैं, फैशिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हैं। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। टेलीविजन चैनल्स पर बैठ के इमरान खान की हुकूमत जब थी तो दिन रात वो इमरान खान की हुकूमत की तनकीद करते थे। तो बेसिक जो उसमें ड्राइविंग या गाइडिंग प्रिंसिपल था वो ये था कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो मारधाड़ कर रही थी, जो फैशिज्म कर रही थी, जो खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादतियां हो रही थी, ट्राइबल्स के साथ हो रही थी, बलूचिस्तान में हो रही थी, सियासी मुखालफिन के साथ जो कुछ हो रहा था, उसके ऊपर आदिल शाहजेब का, जो लिबरल हैं, जो अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हैं, उनका एक स्टैंड पॉइंट था।
تو اس ظلم، اس جبر، اس زیادتی، اس کمینگی، اس قدر جو فیشزم اس وقت ہو رہی ہے، اس کا عادل شاہ زیب کس طرح سے حصہ بن گئے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت اچھے بھلے چنگے اینکر پرسن ہوتے تھے ARY نیوز کے، جناب عادل عباسی صاحب، کہتے ہیں انگریزی میں فیس از این انڈیکس آف دا مائنڈ۔ ان کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہی از اے گڈ مین، ہی از اے ڈیسنٹ مین، ہی از اے جینٹل مین۔ کیا وجہ ہے، کیا پریشر ہے کہ ان کو حکم دے کے بار بار واگا کے بارڈر کے اوپر لے جاتے ہیں، وہاں ان کو کھڑے ہو کے عجیب عجیب جملے ان کی منہ میں ڈالتے ہیں۔ اور جب آپ عادل شاہ زیب کو اور عادل عباسی کو اس صورتحال میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر خیال آتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان پہ اس وقت کتنے مشکل قسم کے دن جو ہیں گزر رہے ہیں، پاکستانی میڈیا پہ کس قسم کے دن گزر رہے ہیں۔ صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ڈیفینیٹلی ہوا۔ میں نے اس حوالے سے 24 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں نے ڈان کی مینجمنٹ کو سراہا، کنگریچولیٹ کیا۔ میں نے کہا ڈان کی مینجمنٹ نے اصول دکھایا ہے، انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اور شاید باقی ٹیلی ویژن کے جو ٹائکونز ہیں، جو مالکان ہیں، ان کو بھی کوئی تھوڑی ڈان کی نظر دیکھ کے، ڈان کو دیکھ کے شاید ان کو کوئی ہمت آئے۔ اس کے بعد بہت سی اس پہ بحث ہوئی، بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ شاید ڈان نے یہ PR ایکسرسائز کے طور پہ کیا ہے، کیونکہ کوشچن ان کا بھی لاجیکل ہے کہ انٹرویو ہو کیسے گیا اگر ڈان کی مینجمنٹ اس کا حصہ نہیں تھی، اس کی اجازت نہیں تھی، تو کیسے یہ بلیک ویگو اور بلیک گاڑیوں میں صداقت عباسی صاحب کو ڈان کی بلڈنگ میں لایا گیا، ان کو اوپر اسٹوڈیو تک لایا گیا؟ آخر پرمیشن ہوگی، عادل شاہ زیب نے کیا کسی سے پرمیشن نہیں لی ہوگی؟ انٹرویو کیسے ریکارڈ ہو گیا اور اس کے بعد نہیں چلا تو پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے، یا شاید ایسا ہوا ہی نہیں۔ تو میں نے کچھ ایفرٹ کی ہے اور میں نے چیک کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ اسی طرح سے آدھی رات کے بعد 12 بجے کے بعد صداقت عباسی صاحب کو ڈان کے بیورو کے آفس میں لایا گیا، عادل شاہ زیب صاحب سے ان کا انٹرویو ہوا، اور جو آئی وٹنسز ہیں، جو اندر سے خبر نکلی ہے ڈان سے، وہ یہ ہے کہ باوجود ایک جملہ ہے کہ صداقت عباسی واز ناٹ لوکنگ گڈ، ناٹ لوکنگ گڈ، ہی واز لوکنگ ٹیریبل، باوجود اس کے کہ ان کو ان کا چہرہ صاف کر کے اس کو میک اپ وغیرہ بھی کیا گیا ہوا تھا، اس کے اوپر ان کو ایک نارمل دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کے چہرے کے اوپر جو اثرات تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر، ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، زد و کوب ان کو کیا گیا ہے، اور ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کس صورتحال میں ہیں، کس فزیکل، جسمانی یا سائیکولوجیکل سٹیٹ میں ہے، کس طرح کا جو کرب ہوتا ہے ایک ٹارچر کا۔ وہ لوگ، ظاہر ہے کہ جب اسٹوڈیو میں ایک تو بندہ نہیں تھا، وہاں بہت سے لوگ تھے، لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے آپس میں اسے ڈسکس بھی کیا۔ اب ڈان نے اس کو کیوں ریفیوز کر دیا؟ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈان کی ٹاپ مینجمنٹ جو کراچی میں ہے، اس سے کبھی بھی عادل شاہ زیب کے پروڈیوسرز نے، یا اسلام آباد کا جو بیورو آفس ہے وہاں کی جو ٹیم ہے، اس نے کوئی باقاعدہ پرمیشن لی ہی نہیں ہوگی، اور ایک آدھ گھنٹے پہلے ہی جو آج کل پاکستان میں حالات ہیں، عادل شاہ زیب کو کہہ دیا گیا ہوگا کہ جناب یہ انٹرویو ہے، انٹرویو کے لیے ان کو کہہ دیا گیا ہوگا، انٹرویو ریکارڈ کر لیا ہوگا، بعد میں کراچی کی مینجمنٹ نے اس کی پرمیشن نہیں دی ہوگی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انٹرویو کو دیکھا گیا اور احساس ہوا کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ صداقت عباسی صاحب کے چہرے پہ تشدد کے اثرات ہیں، تو مینجمنٹ نے سمجھا کہ یہ بہت نیگیٹو PR ایکسرسائز ہمارے لیے ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی دنیا نیوز کو، کامران شاہد کو جتنی لان تان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ڈان نے وائزلی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس کنٹروورسی سے اور اس ایکسرسائز کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ڈان نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا، انہیں احساس ہوا کہ جو چیز ہم سے کروائی جا رہی ہے، دوسری چیز سے نتی ہی ہے، جو چیز ہم سے کرائی جا رہی ہے یہ غلط ہے، یہ ہماری برانڈ کے لیے، برانڈ کانشسنس کے لیے اور صحافت کی جو ویلیوز ہیں۔ بہرحال ڈان پاکستان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، وہ بہت فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ڈان گروپ کی بنیاد جو ہے دلی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی 1940 کے اندر۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ڈان کی مینجمنٹ نے ایک اصولی سٹینڈ لیا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس ایگزامپل سے، واقعہ بالکل سچا ہے، یہ واقعی ایسے ہی ہوا ہے جیسا میں نے ٹویٹ کیا تھا، جیسا کچھ اور لوگوں نے ٹویٹ کیا، جیسا کچھ اور لوگوں نے ویلاگ بھی کیا، اور میں نے آپ کو ڈسکرائب بھی کیا ہے۔ اور اس واقعے سے جو باقی ٹیلی ویژن چینلز ہیں جن کے اوپر اس قسم کے پریشرز ہیں، انہیں کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور انہیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ 5 اکتوبر کو فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کی برتھ ڈے تھی، ہی ہیز ٹرن 71، ان کی 1952 کی برتھ ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے بہت سے ویلاگز ہوئے ہیں، بہت سے پروگرامز ہوئے ہیں، دنیا بھر سے مبارکبادوں کا سلسلہ تھا، دنیا بھر میں کیک کاٹے گئے ہیں، اور ہزاروں اس حوالے سے، اگر لاکھوں نہیں تو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف اس حوالے سے ٹویٹس ہوئے ہیں، کلپس ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ ایک بہت انٹرسٹنگ چھوٹا سا میں نے ویڈیو دیکھی جناب سمیع ابراہیم صاحب کی، جو 1-1.5 منٹ کا ٹک ٹاک کی ان کی ویڈیو ہے، بہت ہی امپریسو، بہت ہی مؤثر۔
جس میں سمیع ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہیں کہ وہ اتنے بزدل کیوں ہیں، اور انہیں اپنی بزدلی کے اوپر بہت شرم ہے کہ اگر وہ اتنے بزدل نہ ہوتے، اگر انہیں اتنی ہمت ہوتی کہ آواز اٹھاتے، ان میں ہمت ہوتی کہ جھوٹ بولنے والوں کو ان کے منہ پہ کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، انہیں بتا سکتے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کروا رہے ہو یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر انسانی ہے، لیکن کہا کہ میں شرمندہ ہوں، میں عمران خان میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں بزدل ہوں، میں ڈرپوک ہوں، اور اگر میں اتنا بزدل نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ شاید آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ سمیع ابراہیم صاحب نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے کہ لوگ بزدل بھی ہیں، بزدلی کے ساتھ کیریکٹر کی کمی بھی ہے۔ اس میں ایک اور بھی اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک ایسی منافقت بھی ہے، اپنی کمزوری کو چھپانے کی بھی ایک منافقت ہے کہ ہیں تو کمزور ہیں، کیریکٹر کمزور ہے، بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں لوگ، اور لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ایک اپنے آپ کو اس تاثر کے پیچھے، اس امپریشن کے پیچھے چھپایا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک سیاسی جھگڑا ہے، یہ تو اس کا تعلق عمران خان سے ہے، عمران خان نے کون سا کوئی اپنے مخالفین کے ساتھ بہت اچھا کیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، مطیع اللہ جان بھی اٹھ گیا تھا، فلاں بھی ہو گیا تھا، اور یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں غالباً 100 ٹائم اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، یعنی بار بار اس کو میں دہراتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا عمران خان سے اب تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے، اس کا تعلق ہیومن رائٹ سے ہے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ہر دن، کیونکہ ہر دن ایک نیا دن ہے اور ہر دن ہمیں ایک نئے عہد کی، ایک نئے آغاز کا موقع دیتا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ہر دن میں اس سے پاکستان کی جو تمام حقیقت ہے وہ نیچے جا رہی ہے، پاکستان کا جو برانڈ ہے، اس کا جو مستقبل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور وہ تمام لوگ جو اس موقع پہ خاموش ہیں کسی بھی وجہ سے وہ اس کا حصہ ہیں۔ اب اس کو جب میں پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ پوائنٹ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان سے ہمدردی کرتے ہیں، بھائی عمران خان تو ایک بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا انسان ہے، میگا لیڈر ہے، اور ایک ایسا پولیٹیشین جو پرنسپلی اپنی لیگیسی میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ وہ وہی کچھ کر سکتا ہے کہ میں نے کیا کیا پاکستان کی خاطر، اس کا تو یہ کوشچن ہے۔ عمران خان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، جیسے کہ میں نے چند لمحے پہلے کہا that on 5th of October 2023 عمران خان has turned 71۔ عمران خان کی 71 برس کی تاریخ جو ہے وہ تو مسلسل کامیابی کی، سکسیس کی ایک پاتھ ہے، یعنی وہ شخص جو ایک لاہور کے کالج سے نکلتا ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے وہاں سے کرکٹ شروع کرتا ہے، 22 برس تک کاؤنٹی کرکٹ، انٹرنیشنل کرکٹ، ٹیسٹ کرکٹ، پاکستان کا کیپٹن بننا، کوئی اس کا باپ جنرل نہیں تھا، پریزیڈنٹ نہیں تھا، پاکستان کا کیپٹن بننا، انتہائی ڈسپلن سے پہلی دفعہ اور آخری دفعہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتانا کرکٹ کا، اور پھر اس کے بعد کینسر ہاسپٹلز کا پورا سلسلہ شروع کرنا، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ کرنا، جمائما گولڈ سمتھ کی طرح کی خاتون سے اس گھر کے اندر شادی کرنا، بہت پاکستانیوں نے پلیٹیں دھونے والوں کے ساتھ شادیاں کی برطانیہ میں، جمائما گولڈ سمتھ کی خاندان کی لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ کوئی شخص پاکستانی جو ہے وہ شادی نہیں کر سکا، اور پھر اس کے بعد اس کو فورس کر کے پاکستان لانا، اسے پاکستان میں ٹھہرانا، اس کی زندگی کا حصہ نہ بن جانا بلکہ اسے اپنی زندگی، اپنے کلچر کا حصہ بنانا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنا، سب سے اہم اپوزیشن لیڈر ہونا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بننا، مسلم دنیا کا ایک اہم لیڈر بننا، اور اس کے بعد ایک ایسی پولیٹیکل کیمپین چلانا، اویئرنیس کی، کانشیسنیس کی، کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک سیاسی شعور پیدا کرنا۔ ایک لائف ٹائم میں ایک آدمی کی اتنی اچیومنٹس ہیں، اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی نادانی سے اس عمران خان کو، جس کے پاس اس وقت کہنے کو چیزیں کم رہ چکی تھیں، اسے جیل میں بند کر کے تاریخ کے لیے امر کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو مورخ ہے وہ حیران ہو کے کتابیں لکھے گا اور پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں اتنا جرأت مند آدمی، اتنا کیریکٹر والا آدمی، اتنا اونچا آدمی، سچ اے ٹال کیریکٹر، لٹرلی لوگ لکھیں گے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بلیو دیٹ سچ اے مین آف بولڈنس اینڈ کیریکٹر was born among the Pakistanis, because پاکستانی سیاسی لیڈروں کو اگر آپ دیکھیں، نواز شریف، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، تو آپ کو بونے 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 ہی بونے نظر آتے ہیں، دو دو بالش کے ان کے قد ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی شخصیت میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ دنیا بھر میں، ان میں کوئی انٹرسٹ کی چیز ہی ایگزسٹ جو ہے وہ سرے سے نہیں کرتی، ماں سوائے اس کے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے وہی کر رہے ہیں۔
ایک جملہ میں کہہ دوں کہ عمران خان تو تاریخ میں امر ہو چکا ہے. عمران خان سے کسی کو ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا سوچنا چاہیے سب کو, پاکستان کا سوچنا چاہیے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. نو کمنگ بیک ٹو کہ یہ جو صداقت عباسی ایپیسوڈ ہے, جو اس سے پہلے عثمان ڈار ایپیسوڈ ہے, اس کا پیٹرن کیا ہے؟ میں سوال جو اٹھانا چاہتا ہوں, سب اچھے لوگوں کے لیے, سمجھدار لوگوں کے لیے سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا ایک پیٹرن ہے, یہ جو طریقہ کار ہے کہ پہلے ایک سیاسی رہنما لیڈر جو ہے وہ اغوا ہو جاتا ہے. جب وہ اغوا ہوتا ہے تو پولیس گم سم, پولیس کہتی ہے ہمیں نہیں پتا, عدالتیں خاموش رہتی ہیں, بڑی دن تک کیس رجسٹر ہی نہیں ہوتا, عدالتیں نوٹس نہیں لیتی, پولیس کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا, ایک آدمی گم ہو گیا ہے, اغوا ہو گیا ہے. سارے شہر کو, ساری دنیا کو, سارے جہان کو پتا ہے کہ کس نے اٹھایا ہوا ہے. وہ ہفتہ, 2 ہفتہ, 3 ہفتے, جیسے کہ عثمان ڈار ہیں, 9 ستمبر کو ان کو اٹھایا گیا, گم ہو گئے, پولیس کہہ رہی نہیں پتا, عدالتوں کو کوئی نہیں پتا, کوئی پٹیشنز نہیں چل رہی, کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. پھر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں وہ اچانک کامران شاہد صاحب کے ٹیلی ویژن سیٹ پہ نمودار ہوتے ہیں, اپنی کنفیشن کرتے ہیں. یہی کیس صداقت عباسی کا, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو دیکھنے والوں نے کہا کہ he was not looking good, he looked terribly unwell, بہت بری ان کی سچویشن لگ رہی تھی, he looked terrible, باوجود میک اپ کے, باوجود صفائی شفائی کی ہوئی تھی. تو آپ اغوا کر لیتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, اس کی لا کے کنفیشن کرا دیتے ہیں. اس اقبالی بیان اور کنفیشن کی کیا سٹیٹمنٹ, حیثیت کیا ہے اس کی؟ ظاہر ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں یہ جو کروا رہے ہیں افسران, جو لے کر آتے ہیں بلیک ویگوز میں, کہ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو پھر کیا اس کا کوئی سیاسی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ہی موجودہ, یعنی سیاسی فائدہ تو اس کا تب ہو جب جنرل فیض کے زمانے میں مختلف لیڈر جو ہیں وہ پارٹیاں چھوڑتے تھے. جیسے جو ساؤتھ پنجاب کا بلاک تھا, وہ ایک پارٹی اس نے چھوڑی, اس نے تحریک انصاف جوائن کر لی. وہاں تو کوئی ڈنڈا سوٹا مار پیٹ نہیں تھی, وہ تو ایک آپ سازش کے پیٹے میں اسے ڈال سکتے ہیں, پی آر ایکسرسائز ڈال سکتے ہیں, بیہائنڈ دا سین انفلوئنس ڈال سکتے ہیں. یہ جب کہ کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو, اس کے چہرے پہ تشدد کے اثرات ہوں, وہ اغوا ہو جائے, کوئی ڈیو پروسیس آف لا نہ ہو, 3 ہفتے کے لیے گم ہو جائے, جیسے اعظم خان جو ہے وہ 3 ہفتے کے 17 دن کے لیے گم ہو گئے, اس کے بعد آ کے اپنا اقبالی بیان 161 اور 164 کا لکھوا رہے ہیں. اس کا یعنی قانونی حیثیت تو اس کی کوئی ہے ہی نہیں ہے. پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, اس کی سیاسی حیثیت کوئی رہ گئی ہے, اس کی اخلاقی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے. یہ ایک, پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے شک یہ ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ایک دفعہ بیوروکریسیز میں اوپر سے ایک حکم دے دیا جاتا ہے کہ بھئی سب کو صاف کر دو, سب کو پکڑ لو, سب کے ایک پہلی بیان کر دو, چھتر لگاؤ, ان کو سیدھا کر دو, اس کے بعد جو حکم دینے والی اتھارٹی ہے وہ ہو سکتا ہے اس چیز کو بھول جاتی ہو, نہ اس کے کانسیکوینسز کو اسیس کر سکتی ہو. نیچے جو بیچارے ڈرپوک افسران ہیں سارے کے سارے, جو حکم, آپ دیکھیں کتنے کمزور لوگ ہیں یہ, کہ ان کو جو ایک حکم ملتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے, اخلاقی حیثیت نہیں ہے, انسان دشمنی ہے یہ, لیکن وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں بیکاز اپنی نوکری کی ان کو اتنی پرواہ اور اتنی فکر ہے کہ اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اس کا پورے کے پورے نظام اور ڈھانچے کو سراسر اس کا نقصان ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, لیکن کوئی اس کو اسیس نہیں کر رہا کہ اس کا, ظاہر اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے اور اس کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے, اور اس کا کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج اب سسٹم کو نہیں مل رہا. چلے بیوروکریسی تو جیسی کیسی ہے, واٹ اباؤٹ دا کورٹس, واٹ اباؤٹ دا سپریم کورٹ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 18 مہینے میں بہت سے ایسے جوڈیشل آفیسرز تھے, ایک سے زیادہ سیشن کورٹس میں جونیئر آفیسرز تھے, جنہوں نے اصول دکھایا, ہمت دکھائی, انہوں نے سرکار کی نظام کا حکم اور ان کا جبر جو ہے نہیں مانا, اور انہوں نے وہی فیصلہ لکھا 4 لائنوں کا جو قانون کے اور آئین کے حساب سے لکھنا بنتا تھا. کچھ ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے بھی ہمت دکھائی, انہوں نے اصول دکھائی, انہوں نے جرت دکھائی. فار انسٹنس جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے جوڈیشری کی عزت میں اضافہ کیا, اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے جسٹسز ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے, بلوچستان ہائی کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ کے, شور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ہیں, مجھے سب کے نام اس وقت نہیں پتا, لیکن بہت لوگوں نے بہت جگہوں پہ ہمت دکھائی ہے. بائی اینڈ لارج ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے سبسٹینٹو ایشوز کے اوپر کوئی غلط ڈیسیجن بہت زیادہ نہیں لکھے ہیں, مگر اس کے باوجود عوام کو, آئین کو, پروسیس آف لا کو جو ریلیف چاہیے تھی, اس کے لیے جو سٹینڈ کسی نے کرنا تھا, وہ سٹینڈ آپ کو کہیں نہیں نظر آتا. ان سب سے زیادہ جو اس میں سٹاک اس وقت صورتحال ہے عجیب و غریب, وہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب معزز آنریبل چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, آنریبل چیف جسٹس کی زندگی بھر کی جو ریپوٹیشن تھی کہ وہ لبرل ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, لیفٹ آف دا سینٹر ہیں, اتھارٹیرنزم کے اور فیشزم کے خلاف ہیں, وہ درد محسوس کرتے ہیں مسنگ پرسنز کا. ان کا 2015 کا جو فیصلہ تھا کہ
ट्रायल सिविलियंस का किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स के तहत नहीं होना चाहिए, वो एक लिबरल माइंड का फैसला था। 2017 का जो उनका डिसीजन है, जिसका भी फिर उन्होंने ट्रायल खोला हुआ है, उसका भी तो सेंट्रल पॉइंट यही था ना कि सरकार के और रियासत के अफसरान जो हैं वो एक अनसिंथेटिक अननेचुरल धरने कराते फिर रहे हैं, जिससे पूरी सूरत हाल डिस्टर्ब हो रही। जो फैसलाबाद के जो धरने का फैसला था, वहाँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जो स्पिरिट था, उनका जो फैसला था, वो कोई कम्युनिकेशन के हवाले से तो नहीं था, वो कोई ट्रैफिक की रवानी के हवाले से तो नहीं था, वो एक असूल के ऊपर था कि ये धरना सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, और रियासत के अफसरान ऑथोरिटेरियनिज्म करके एक सिविलियन डेमोक्रेटिक हुकूमत को डिसरप्ट करने के लिए इस किस्म की चीज जो है वो कर रहे हैं। तो अब मॉर्फोलॉजी और फॉर्म तो मैटर नहीं करती, प्रिंसिपल मैटर करता है। इस वक्त उसी प्रिंसिपल को लेकर जब हम चलते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देख सकते हैं कि लोगों को अगवा किया जा रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, पुलिस को पता नहीं है, अदालतें खामोश हैं। फिर उसके बाद जिनको अगवा किया जाता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो टेलीविजन चैनल्स के सेट्स के ऊपर नुमादार होते हैं। आई थिंक 27 तारीख को हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, और उन्होंने एक ट्वीट किया था 27 सितंबर को, कि 111 जो पाकिस्तान के सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, खासी उसमें मशहूर शख्सियात हैं, उन सब ने एक ओपन लेटर लिखा है काजी फायज ईसा साहब को इन्हीं अबडक्शंस के हवाले से, इन्हीं डिसअपीयरेंसेस के हवाले से, कि सर देखें तो सही कि क्या हो रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि शायद हमारी ये आवाज़ जो है, पाकिस्तान के लोगों की जो आवाज़ है, पाकिस्तान की जो मीडिया की आवाज़ है, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा के कानों तक पहुंच सके। शायद उनको ख्याल आए कि इस वक्त का चैलेंज प्रोसीजर एक्ट नहीं है, प्रोसेस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं है, फैजाबाद का धरना नहीं है। बदलती हुई सूरत हाल में ये एबडक्शंस, ये अगवा, ये कन्फेशंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 90 डेज में इलेक्शन ना होने, आईनी चीजें, ये चीजें मैटर करती हैं। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल मैटर करता है। लेट्स होप हर दिन एक नया दिन होता है। लेट्स होप।